बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब की मोहब्बत में वो लोग जो अपने इदारों से बगावत कर गए, वो इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सी ख़बरें फैला रहे हैं, और वो ख़बरें सारी की सारी इमरान ख़ान साहब के लिए प्रोपेगेंडा से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ख़बरें बड़ी खौफनाक सी हैं वो जो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कि जनरल नदीम अंजुम साहब फ़ारिग, मतलब वो हटाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों हटाए जा रहे हैं? कि ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान साहब को ठंडी हवा दो तरफ से नहीं आती। एक GHQ से नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब कौन हैं, मैं ये बताना, ये कोई ख़बर नहीं है बाप को बताने वाली। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आसिम मुनीर साहब के साथ जो इमरान ख़ान साहब की चश्मकश थी, वो क्या थी? वो यही थी, आपको पता है कि उन्होंने फाइलें ला के दी थी कि मलक रियाज को पैसे डॉलर तो पता नहीं की है, वो सारे हार हो रहे हैं, तो भैन पता करो कार। तो उन्होंने कार पता करने की बजाय इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवाया और DGISI को फारिग करवा दिया। और फिर उसके नीचे वो बाबे रहमते की चक्कर में रहमतुल्लाह का वो जो जबरदस्त चल रहा था काम, वो इस हद तक गए जनरल फैज़ साहब के DGC से वो बन चुके हुए थे, क्या कहते हैं, DGC, हाँ DGC बन चुके हुए थे। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मिक्स कर गया हूँ मैं चीज़ें। तो उन्होंने फिर जनाब अगला जो काम लिया, वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल होने के बाद उन्होंने वो उधर से इमरान खान साहब से कि ए बड़े कमदा आदमी है, बड़े कमदा आदमी, ये सितारों की चालें बता रही हैं कि आपकी और इनके सितारे मिल चुके हैं। तो उन्होंने उनको फैज़ हमीद साहब लग गए। फैज़ हमीद साहब इस सारी कार्रवाई के पीछे थे। फैज़ हमीद साहब सारी इस कार्रवाई के पीछे हैं। फैज़ हमीद साहब के मुतालिक भी बड़ी अजीबोगरीब सी ख़बरें आ रही हैं, और किसी हद तक वो ख़बरें दुरुस्त हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी सुनने में आ रहा है कि पेशियाँ पूशियाँ चल रही हैं, बातें शातें चल रही हैं। तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ पहले कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो दूसरी उनकी तरफ से ठंडी हवा नहीं आ रही इमरान खान साहब को। पहली आसिम मुनीर साहब की तरफ से नहीं आ रही। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको रुका जाए, ना लगने दिया जाए, लेकिन वो हो गया, अल्लाह को मंजूर था, हो गया। कुछ अल्लाह की, ज़ाहिर है कि अल्लाह की मर्ज़ी होती है इस सारे कामों में। इंसान तो बस कोशिश करता है। कुछ कोशिश जो थी वो PDM वालों की थी या इस हुकूमत की थी। नवाज शरीफ साहब के इरादे बड़े मुसम्मम थे कि यार कि बहुत हमने इधर उधर की जो है वो करके देख ली तजर्बे, अब जो है वो सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक हमने चलना है, फिर जो होएगी देखी जाएगी, वो तेरे पागल अच्छी है। तो वो किस्मत आजमाने का फ़ैसला उन्होंने मेरिट के ऊपर चल के किया है कि इस दफ़ा मेरिट हमारे साथ क्या किस्मत, मेरिट के मामले में भी हमारे साथ कौन सा खेल खेलती है, वो खेल के देखते हैं। तो दूसरी ठंडी हवा जो है वो नदीम अंजुम साहब की तरफ से नहीं आ रही थी। उनकी तरफ से क्यों नहीं आ रही थी कि पाइन ने बाजवा साहब के होते हुए भी बड़ी अप्रोच करने की कोशिशें की थी नदीम अंजुम साहब को भी। नदीम अंजुम साहब जो हैं, उनके जो उन इमरान खान साहब के होते हुए जो फैसले थे वो बड़े एक फौजियाना थे कि उन्होंने कहा कि यार मैं हूँ स्पाई मास्टर, मैं जनाब सेशन कराता फिर चाय का कप पकड़ के पेंट कोट पा के, और वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, स्पाई चीफ हो और पूरी दुनिया को पता हो गया DGISI है, तो ये मुनासिब नहीं लगता। तो उन्होंने वो तस्वीर वगैरह बंद कर दी। ये मैसेज था बेसिकली कि पाइन मैं हूँ बाई बुक चलने वाला आदमी। तो वज़ीर आज़म साहब, मेरे साथ आपने कोई उधर उधर की जो है वो उम्मीद मुझसे कोई आपने नहीं रखनी। जो आपको फैज़ हमीद से ठंडी हवा आया करती थी वो मेरी तरफ से नहीं आनी। मैंने कोई काम जो है वो आउट ऑफ द बुक या आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जाके नहीं करना, और इमरान खान साहब उसी को जुर्म करार देते हैं। तो एक तो ये था। तीसरी जो हवा ठंडी नहीं आती थी इमरान खान साहब को, वो मेजर जनरल फैसल नसीर से नहीं आती। उनके खिलाफ तो वो चूंकि वो ज़रा दर्जे में तीसरे दर्जे के ऊपर हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हल्त में मत्था ला सकना, तो उन्होंने उनका नाम नूम दे दिया। तो अब जो इमरान खान साहब के प्रोपेगेंडा टूल्स हैं या प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं, वो इन दो के खिलाफ, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ तो क्या करनी है उन्होंने बात, तो अब इन दो तीन जो नीचे हैं उनके खिलाफ वो बड़ा कुछ कर रहे हैं। वो कौन? वो जो कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं, वो हैं जो ऊपर से जो हुक्म है, जो फ़ौज ने तय किया हुआ है कि बस सीधा चलना है। ये फ़ौज की तरफ से इतला है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ लोग जो हैं वो टॉप ब्रास के इस फैसले के ऊपर नहीं चल रहे, और कुछ लोगों का PDM की आला क़यादत का ख्याल है कि वो चाह रहे हैं कि जी कि उनको ये ख़दशा है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि
عمران خان کے بغیر اگر پی ٹی آئی جو ایک مربع بنا ہوا ہے یا ایک کمپاؤنڈ سا بنا ہوا ہے جس میں ہر رنگ کا جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی موجود ہے، تو پھر اس کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کام چل سکتا ہے تو چلا کے دیکھنا چاہیے، تو ان کو یہ لگتا ہے۔ لیکن اس طرف والے کہتے ہیں کہ ان کو جو لگتا ہے وہ لگتا رہے، ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہیں، پاکستان یوں کر کے اب چل نہیں سکتا، ہم نے جو تجربے کرنے تھے وہ کر لیے، مزید ہم نے کوئی تجربہ نہیں کرنا، باقی جو دنیا سمجھتی ہے سمجھتی رہے سانوں کی۔ اور پھر عمران خان صاحب کا وہ بی بی سی کو مشہور زمانہ انٹرویو جس میں انہوں نے کہا تھا ہمارا تو کوئی نہیں ہے جی رابطہ، وہ جو انہوں نے روحان سے لب و لہجے میں وہ والی بات کی تھی جس پہ نمبر سٹ دیتے سن بی بی گورے نے، وہ والا آپ سمجھ جائیں کہ بھائن ادھر سے ٹھنڈیاں ہواواں نہیں آ رہی ہیں، نہ وہاں سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ الیکشن قریب ہے، الیکشن ایئر ہے ویسے، اب یہ ہو یا نہ ہو، اسمبلی ٹوٹے نہ ٹوٹے، فیڈرل عام انتخابات جو ہیں وقت سے پہلے ہوں یا وقت کے بعد ہوں، ہونے 2023 میں ہیں۔ موسٹ پرابلی 99% چانس یہ ہے کہ 2023 کے عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ مارچ اپریل میں ہو جائیں، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ستمبر اکتوبر میں ہونے اسی سال ہے۔ تو یہ الیکشن ایئر ہے، اور الیکشن ایئر جو ہے اس میں ایک ہوا بنانی ہوتی ہے، ایک ماحول بنانا ہوتا ہے، اور خان صاحب کا جو ماحول ہے، جو ہوا ہے، وہ تو ان کی فیور میں یہی بات جاتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو چکی ہے عمران خان صاحب سے، تو وہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ جی کو خان صاحب کے خلاف جو جو پارٹی تھی وہ فارغ ہو رہی ہے۔ سر اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا، میں نے پتہ کیا ہے، آج کی اطلاع ہے، ابھی آپ سے بات کرنے سے کوئی 20-25 منٹ پہلے میری بات ہوئی ہے، تو ندیم انجم صاحب جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، وہ اپنے عہدے پر ہیں، موجود ہیں، اور ابھی تک کوئی تبادلے کے امکانات کہیں پر نہیں ہیں۔ ایک بات جو عمران خان صاحب کے لیے دوسری بری خبر ہے، وہ خبر ہے کہ پائن ہیری میجر جنرل فیصل نصیر صاحب وہ بھی کہیں نہیں جا رہے سر، وہ بھی ایتھے ہی نا، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ باقی نیچے کی جو باتیں ہیں، اس سے نیچے کے جو ہوتا ہے نا کہ سیکٹر کمانڈر فلانا فلانا فلانا، تو وہ ایک انہی کے ایک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پاکستان کے یا عمران خان صاحب کی محبت میں اپنے اداروں سے بغاوتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی کرنل ممتاز صاحب ہیں، وہ ڈپٹی سیکٹر کمانڈر لاہور ہیں غالباً، سب سیکٹر کمانڈر لاہور آئی ایس آئی انٹیلیجنس ونگ کے جو ہیں، انٹرنل ونگ کے، وہ کرنل ممتاز صاحب ان کو سیک کر دیا گیا ہے۔ سر میں نے پتہ کیا ہے ابھی 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، سر وہ اپنے عہدے کے اوپر موجود ہیں، ان کو کوئی سیک نہیں کیا گیا، وہ یہیں پر ہیں۔ اب جو بات انہوں نے بتائی وہ میں بات اب آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ بات بلکہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کہ میاں طاہر صاحب ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ہے کہ اطلاعات ہیں عمران پروجیکٹ سے جڑے کئی حاضر سروس کو لیٹر آف تھینکس تھما دیے جائیں گے شاید کچھ دنوں میں، دیکھیں تاہم باجوہ کی ایک پیشی ہو چکی اور چکوالیے کی 3 دوستوں کو کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا اور فسکل ڈسپلن میں ساتھ دینے کا وعدہ ہے۔ اگین لیٹس سی۔ اچھا جی، اب یہ ان کی بات جو ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، میری ٹلیاں کھڑکی یہ بات سننے کے بعد ان کا ٹویٹ، میں نے بھی پھر ذرا کاؤنٹر چیک کیا، تو سر بات یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی گرم پانیوں کے اندر ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کے بارے میں 2-3 جو باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا ایکٹ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ یا وزیر اعظم ہاؤس کی جو جاسوسی کر رہے تھے میجر عبد الرحمن، وہ جن کو میجر ارسلان کہا جاتا ہے، جن کا کور نیم تھا، وہ ان کے خلاف انکوائری، پھر وہ رحمت اللہ پکڑا گیا، پھر وہ ارسلان ستی پکڑا گیا، یہ پھر انکوائریاں شروع ہوئیں، تو یہ اس بات کا یہ ایک اشارہ ہے بڑا کھلا کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج نہیں تو کل جو ہے وہ ان کا اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے ہی آئے، کیونکہ یہ بڑا سنگین جرم ہے وزیر اعظم کی یا وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی کروانا۔ یہ کام تو انڈیا نے کرنا تھا، یہ کام جو ہے وہ موساد اور اپنا وہ جو ہے سی آئی اے وغیرہ نے کرنا تھا، یہ اپنے ہی فوجی ہمارے اپنے ہی ادارے کے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح
پاکستان کے ساتھ غداری سے کم نہیں ہے. یہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لگے ہی لگے. اور 3 انکوائریاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی یہ یا 3 جو ہے وہ پیشیاں. میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف باقاعدہ جو ہم کورٹ مارشل کہتے ہیں وہ اس کے امکانات موجود ہیں. یہ خیال پایا جا رہا ہے ادارے کے اندر, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں کہ کی ہو رہا ہے. تو ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ وٹ تے پیا ہوا ہے, بس تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے, ہو جانا کام. اور ویسے بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, فیصل واڈا صاحب گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کی آڈیو ویڈیو سارے ان کے پاس بڑا مواد ہے عمران خان کے خلاف. عمران خان کے خلاف نہیں, بڑوں کے خلاف ہے ان کا. اور میری ایک ہم نے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ شیئر کی تھی کہ جنرل فیض میر صاحب اتنے کرو تھے کہ وہ نواز شریف صاحب تک پہنچے یہ کہ جی یہ عاصم منیر کو نہ بنائیں, مجھے بنائیں. میں آپ کو دیکھیں, میں تو پہلے ڈسپلن میں کام کر رہا تھا, مجھے جو عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کا حکم تھا میں نے وہ کام کیا. اور میں نے جناب وہ جو بھی پانامہ شنامہ تھا وہ آپ کے خلاف جو بھی کیا وہ آپ کے اپنے ڈسپلن میں رہ کے کیا. جب اب آپ وزیر اعظم ہوں گے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, مجھے حکم کریں گے, میں پروجیکٹ عمران خان کو 6 مہینے میں عمران خان کو وہاں پہ پہنچاؤں گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ کھڑا ہی میں نے کیا ہوا ہے, گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہیں وہ والی بات. اور پھر اسی طرح یہ جس طرح نواز شریف صاحب تک پہنچے, اسی طرح یہ ایک اور شخصیت تک بھی پہنچے. اور شخصیت نے کہا تھا ان کو کہ دھیان کر بھائی, وہ ان کے دوست کو, کاروباری دوست کو تنگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا دھیان کر دھیان, وہ نہ ہو کہ تمہاری پروموشن کے اوپر دستخط میرے ہونے ہوں. تو دستخط پھر اس سے شخصیت دے ہوئے, پھر اس نے ایک بندے کو, ایک اور پولیٹیشین کو اپروچ کیا جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, پولیٹیشین جس کے دستخط ہونے تھے اس کا قریبی تھا. تو وہ ان دنوں پاکستان میں نہیں تھا, وہ تھا نیو یارک میں. نیو یارک فون کیتا پائن فیض نے, انہوں نے کہا یار میری غلطی کر, میں تابع دار, میں سر اتنے کرو آدمی ہیں, اتنے خطرناک آدمی ہیں جنرل فیض صاحب. اور جنرل فیض صاحب نے نہ صرف پولیٹیشنز, وزیر اعظم کے خلاف بھی پختہ سارے کام کیے, اپوزیشن کے خلاف بھی کیے, سر اپنے محکمے کے لوگوں کے خلاف کام کیے, جنرل عاصم منیر کے خلاف بھی کام کیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم صاحب اگر جان بخشی ہوئی جنرل فیض کی تو وہ شاید اس ایلیمنٹ کے اوپر ہو کہ یار لوگ یہ نہ کہیں کہ چونکہ یہ عاصم منیر کے خلاف بھی سازشیں کر رہا تھا تو پتہ نہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار کوئی انتقام لیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری سینس جو ہے نا, پولیٹیکل سینس ایک بطور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے, وہ یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس جنرل فیض کے بارے میں انیشیٹو اگر لینا ہے تو یہ سول گورنمنٹ نے لینا ہے. جو ادارہ ہے وہ انکار نہیں کرے گا, ادارے نے تو فیلاں تیار کی ہوئی ہیں. تو اب یہ چونکہ شہباز شریف صاحب کا حادثہ نکل جایا کرتا ہے, تو اگر ان کا حادثہ نہ نکلا یا کہہ لیں کہ پیچھے سے بڑے میاں صاحب نے ذرا تھوڑی سی وہ چابی دے دی, تو کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ چابی ملنے کے اوپر کوئی فائل موو ہو جائے اور کورٹ مارشل جو ہے وہ کرنا پڑے ان کا, فیض میر صاحب کا. جنرل باجوہ صاحب اپنے منہ سے وہ دے چکے ہیں سٹیٹمنٹس اپنے جاوید چوئی صاحب کو, اور جو انٹرویوز میں انہوں نے باتیں کی وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر. تو جنرل باجوہ پاکستان میں یہ مطلب کہہ لیں کہ جو آرمی چیفز کے خلاف اس طرح کا کلچر نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو تھا وہ عدالتی حکم کی بنیاد کے اوپر وہ کارروائی کی گئی تھی آرٹیکل 6 کی. پھر جو اس کے بعد ہوا سو ہوا, وہ کل ہم نے بیٹھک میں بھی بڑا ڈسکس کیا تھا. تو لیکن سر جو وقت کا جبر بھی ہوتا ہے, حالات کا دھارا بھی ہوتا ہے, یہ بڑے کام ہو جاتے ہوتے ہیں. باقی نیچے جو لیٹر آف تھینکس والی بات ہے وہ تو مجھے ابھی کنفرم نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ تبادلے ہو گئے ہیں. کراچی کا ایک تبادلہ ہوا ہے, ایک بلوچستان کا تبادلہ ہوا ہے. تو وہ تبادلے ڈیو بھی تھے, ہونے بھی تھے, اور ایک پنجاب کا بھی ڈیو لگ رہا ہے مجھے, میرے پاس اطلاع بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. تو یہ ہونی ہے. یہ دیکھیں ویسے بھی جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ انہوں نے ابھی تک اس طرح کی جو کہہ لیں کہ وہ آتا ہے نا جب آرمی چیف یا بڑا صاحب آتا ہے کوئی نواں, تو وہ پھر اپنی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز کرتا ہے, اپنی ٹیم بناتا ہے. تو کافی سارا حق ان کا عاصم منیر صاحب کا وہ جنرل باجوہ صاحب کھا گئے تھے, مار گئے تھے.
کہ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ اگر مطلب ایکسٹینشن نہ ملی تو وہ مارشل لا لگا کے کام چلتا کر دیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے وہ سیاست کر رہے تھے. اگر خالی فوجی انداز میں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ مارشل لا لگ بھی جاتا، لیکن وہ اپنے ادارے کو علیحدہ سے کھلا رہے تھے، نواز شریف صاحب کو علیحدہ کھلا رہے تھے، زرداری صاحب کو علیحدہ کھلا رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو علیحدہ کھلا رہے تھے. تو پھر اتنے جگہوں کے اوپر آپ بیک وقت سیاست کریں گے تو سیاستدان سر بڑی ایٹم ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو سیاست میں تو نہیں جیتنے دیتے. تو لیکن خیر بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، عاصم منیر صاحب نے ابھی وہ ڈیو ہے، انہوں نے اپنی وہ کرنی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے کھاڑ پچھاڑ وہ ہونی ہے. تو وہ ان کے پاس حالانکہ مارجن بڑا کم ہے، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنا کے گئے تھے، تو اب اسی میں ہی انہوں نے آگے پیچھے کرنی ہیں چیزیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ایک بات بڑی اہم میں مس کر گیا، میں نے وہ کرنی تھی آپ کو، کہ وہ جو ادارے کے اندر جو تھا نا ڈسپلن کے ایشوز آ رہے تھے، وہ جنرل صاحب نے، عاصم منیر صاحب نے ایک پیغام دیا تھا گوجرانوالہ میں کہ اپنے آفیسرز کو کہ جب تک آپ آفس میں ہیں، یعنی کہ جب تک آپ نوکری کر رہے ہیں، نوکری کرنے کا مطلب یہ نہیں آفس میں ہونے کا کہ راتی گھر گئے تو جا کے سیاست شروع کر دو، نو، جب تک آپ ملازمت میں ہیں تو آپ اپنے نظریات، سیاسی نظریات کو اپنے اندر تک رکھیں گے، اور مطلب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ اپنے سیاسی نوکری کے دوران جو سیاسی خیالات ہیں ان کی آبیاری بھی کر رہے ہیں، ان کا پرچار بھی کر رہے ہیں، نہیں ہونا. تو وہ پالیسی بڑی شدت اختیار کر چکی ہوئی ہے، چیک بڑے زبردست لگ چکے ہیں. جی ایچ کیو میں اگر آپ جاتے ہیں، اگر آپ بریگیڈیئر ہیں، آپ جرنل ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، تو اور یہ چونکہ جی ایچ کیو میں ہو رہا ہے تو پھر یہ نیچے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ پائن ٹاڈا کسی ویلے بھی کوئی بھی فون پھڑ کے کر سکتا ہے کہ شو بھی یور فون، ان لاک یور فون، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ میں کسی گروپوں شروپوں میں نہیں، اول تو واٹس ایپ والا کلچر ایک ختم ہی تھا فوج کے اندر. چھوٹے فون نہیں ہوتے سیدھے وہ ویسے فون جو ہیں وہ انہوں نے دو فون رکھے ہوئے ہیں. میرے دوست ہیں کچھ، میرے وہ ہوتے نہیں ذاتی دوست، وہ دوست تو خیر ذاتی ہوتا ہے، یعنی کہ صحافت سے ہٹ کے جو پہلے کے دوست ہیں، وہ مطلب انہوں نے دو فون ہوندے نے سر. وہ جو دفتر میں جاتے ہیں تو چھوٹا ٹیڈی پروان، اور گھر آ کے پھر ادھر ادھر. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوں گی تو یہ دو فونوں والی بھی عیاشی ختم ہو جائے گی. تو مطلب وہ فون شون بڑا جو سرویلنس ہے، چیک بڑا زبردست ہے کہ آپ پھڑیا کیا کوئی بندہ کہ نواز شریف بڑا بہترین نا، نواز شریف کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گروپاں دے چل رہی گل، یا عمران خان کو یہ کیوں کر دیا، عمران خان کو وہ کیوں کر دیا. سر یہ چیزیں برداشت نہیں ہونی فوج میں. یہ ویسے ہی میرے پاس خبر تھی تو میں نے کہا تھا میں شیئر کر دوں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.